बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है पीर का और आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ शकील बेग के साथ आप पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक देखते भी हैं फेसबुक पेज पर। इसके अलावा सुनता है रेडियो पे। रेडियो चूँकि हमारा हर गाड़ी पे, घरों में ख़वातीन मर्द सुन रहे होते हैं। प्रोग्राम सुनने के बाद सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम का मकसद जो होता है वो आपको आगाही फराहम करना होता है और फिर कुछ ऐसी शख्सियात से मिलवाना होता है कि जो मुख्तलिफ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिससे माशरे में बेहतरी पैदा हो रही होती है, या माशरे में मैं ये समझता हूँ कि आसानियाँ पैदा करने में वो अपना हक अदा कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा पिछले कई प्रोग्राम से मेरी कोशिश होती है हर हफ्ते किसी एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया जाए और इस प्रोग्राम में बिठाया जाए जो सिंध पुलिस FM 88.6 पर आने के बाद आपको न सिर्फ ये मालूमात हो सकें कि वो शख्सियत या उनका इदारा करता क्या है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक भौचाल सा आया हुआ है, यानी कि मैं खुद भी उस वीडियो को जब देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं आया। वो यकीन न करने की वजूहत बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे माशरे में 2-3 काम बहुत बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं। नंबर 1, हम कोशिश करते हैं कि दस्तरख्वान लगवा दें ताकि वहाँ पर आकर वो शख्स जो भूखा है, जिसने खाना नहीं खाया, वहाँ खाना खा सके, या हम किसी के घर पे राशन पहुँचा देते हैं, या हम कोशिश करते हैं किसी को रोज़गार प्रोवाइड कर दें, या हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से किसी न किसी तरह किसी की मदद करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम माशरे में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम होता है। लेकिन एक ऐसा काम यकीन करें कि एक बिल्कुल नया तरीका, नया काम, नई जिद्दत, वो मैंने पहली मरतबा देखी। अमूमन हम देखते रहे कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई, जैसे मैंने पहले कहा कि काम हो रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन एक इंजीनियर, नौजवान इंजीनियर, उसने कमाल कर दिया। उसने कमाल ये कर दिया कि वो जिससे आप रोज़गार कमाने के लिए घर से निकलते हैं, वो देखा ना, जैसे मिसाल एक मैं छोटी सी आपको देता हूँ कि मैं मुल्तान में था तो एक साहब पत्थरों पे चलते हुए आ रहे थे। तो जब पत्थर पे चलते हुए आ रहे थे तो उन्होंने अपने जो स्लीपर थे वो यहाँ साइड पे रख कर हाथ के नीचे दबा कर चल रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत, ये पत्थरों पे आप चल रहे हैं, जूतियों को उठाकर आपने अपने पाँव में, हाथों में पकड़ रखा है, तो ऐसा क्यों किया आपने, जबकि पाँव महफूज करना आपकी ज़रूरत है, इससे आप चलते हैं। तो उन्होंने एक अजीब सी तवज्जो दी कि जनाब मेरी चप्पलें ख़राब हो जाएंगी। ये उनकी मासूमियत थी या बचत थी। इसी बात को देखते हुए बाइक एक ऐसी राइड है कि जिस पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ना सिर्फ कारोबार करते हैं, बल्कि मुझे याद है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मेरी कई बाइक राइडर से बात हुई। वो 3 लोग जा रहे होते हैं, जो कि गैर कानूनी काम है, लेकिन वो क्या करते हैं, 2 या 3 हो, आपस में पेट्रोल की कीमत को डिवाइड करते हैं ताकि एक दूसरे पे बोझ ना पड़े। बाइक वो उसका असासा होता है, बाइक उसकी ज़िंदगी होती है, क्योंकि उससे उसका गुज़र बसर होता है। इसीलिए आज मैंने जो जिक्र किया कि नौजवान एक इंजीनियर को मदऊ किया है। आप तूबा फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और बाकी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हीं से पूछूं। तो मैं खुशामदीद कहूँगा इंजीनियर तला आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा तारुफ आपने पेश किया। और हकीकत यही है कि बाइक जो है वो इंसान के बुनियादी असासों में शामिल है, लेकिन उस असासे को आप महफूज कर रहे हैं, ज़रा सा वो बताइए कैसे। मैं सबसे पहले तो बताऊं कि तूबा फाउंडेशन का जो बुनियादी विज़न है ना, वो यही है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। मछली खिलाने से बेहतर है कि उनको मछली पकड़ना सिखा दिया जाए, बड़ी मशहूर चाइनीज़ कहावत है। तो 2011 से तूबा फाउंडेशन इसी विज़न के साथ जो है मैदान अमल में है, और हमारा जो बुनियादी काम है वो बिला सूद कर्ज़ों का है कि हम मवाख़ात की मिसाल कायम करते हुए अपने माशरे के लोगों को बिला सूद कर्ज फराहम करें, जिसके ज़रिए से 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि वो सूद से बचते हैं, क्योंकि सूद अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, और दूसरी बात यह है कि वो हलाल रोज़गार की तरफ आके अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से आज 2023 तक जो है बोरोवर्स की तादाद तकरीबन 4000 ख़ानदानों को हमने अपने पैरों पर खड़ा किया है। और साथ ही साथ जो है आपने बाइक का तारुफ पेश किया। मैं तूबा फाउंडेशन के मुख्तलिफ और भी प्रोग्राम्स है जिसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन मैं बाइक के हवाले से आपको बता दूं कि ये जो बाइक का प्रोजेक्ट है चैरिटी वे फाउंडेशन के ताउन से तूबा फाउंडेशन ने
اس انیشیٹو کو آگے بڑھایا، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کیا جائے. اور اس وقت جو موٹر سائیکل کی صورتحال اور خاص طور پہ کراچی کے سڑکوں کے جو حالات ہیں وہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل میں تھیں. لہٰذا پھر ہم نے ایک اس چیز کو سوچا، اور سوچنے کے بعد ہم نے کہا کہ جہاں اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں جس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ NGOs کرتی ہیں کہ بھائی ہم نے راشن تقسیم کرنا ہے، ہم نے یہ زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں، یہ فلانا چیز ہے، تو اس میں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک بجٹ ایلوکیٹ کریں اور اس کام کو شروع کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی رائڈرز اپلیکیشنز ہیں جس میں بائکیاں ہیں، فوڈ پانڈا ہیں اور دیگر اپلیکیشنز ہیں، اس پہ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق 60,000 سے زائد بائک رائڈرز جو ہیں ان تمام بائک اپلیکیشنز کے ساتھ منسلک ہیں کراچی شہر میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ کیوں نہ ہم ان کی زندگیوں کو آسان کرتے ہوئے ان کے بائک مینٹیننس اور بائک ریپیئرز میں ان کو سبسڈائز کیا جائے اور ان کی زندگیوں کو آسان کیا جائے. تو پھر اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک اعلان کیا کہ پورے کراچی شہر میں جتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بائک کی صورتحال ایسی نہیں ہے، کیونکہ ایک رسک فیکٹر آتا ہے لائف کا، ٹھیک ہے، اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ سندھ پولیس FM 88.6 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت سینکڑوں لوگ خاص طور پہ جو ٹریفک اہلکار ہیں اور جو لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے اور ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ بائک کی صورتحال مشکل اور خطرناک ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے چیچز جو ہیں وہ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا مڈ گارڈ نہیں ہے، کسی کے ٹائر میں پرابلم ہے، کوئی ہیڈ لائٹ کسی کا نہیں ہے، کسی کے انڈیکیٹر نہیں ہے، کسی کے خاص طور پہ سائڈ گلاسز نہیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اس انیشیٹو کو لیا اور اعلان کیا کہ بھائی جتنے بائک رائڈرز ہیں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہم نے نہیں کی کہ یہ والے ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ جس کو بائک بنوانا ہے وہ آ جائے، اور ہم نے ایک پرسنٹیج بتا دی کہ اس پرسنٹیج پہ تو جو انیشیٹو پرسنٹیج ہے وہ 80-20 کا، یعنی 20% جو ہے وہ بائک رائڈرز دیں گے اور 80% جو ان کے بائک پہ اخراجات آئیں گے وہ ہم دیں گے. اور پھر اس میں یہ جیسے ہی ان کی بائک کے اوپر اخراجات بڑھتے جاتے ہیں تو پرسنٹیج میں پھر ہم اس میں کمی بھی کرتے جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ 10,000 کی اگر وہ بائک بناتے ہیں تو وہ 10,000 روپے کی بائک جو ہے ان کی 4,000 روپے میں بن جاتی ہے. اچھا، اگر 5,000 ہے تو پھر 5,000 میں 1,000 روپے 1,000 روپے بائک مالکان کو دینے ہوں گے، یعنی 20% اور 80% جو ہے وہ ہم ادا کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ چونکہ میری جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا فی الحال اس کو ہم نے وقتی طور پر ٹیمپریری روکا ہے کیونکہ بہت زیادہ بائکس کا رش لگ گیا آپ کے پاس. اپروکسیمیٹلی کتنی بائکس آپ کے پاس اس وقت ہم نے جب 25 نومبر کو یہ اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد ہم نے پورا جو ایک سیٹ اپ ہے نا یہ آن لائن رکھا. ہم نے آن لائن گوگل فارم جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا، اور ہم نے کہا کہ جو لوگ بھی بائک بنانا چاہتے ہیں وہ اس گوگل فارم کو فل کریں. اور فل کرنے کے بعد جو ہمارا عملہ ہے کہ جو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے شارٹ لسٹ کرتے ہیں، اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان کو کال کرتے ہیں اور کال کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اتنے بجے تک آ جائیں. تو اس طرح سے جو ہے جب ہم نے دیکھا کہ 2 یا 2.5 دن ہوئے تھے تو 2.5 دن میں جو ہے ہمارے پاس 587 درخواستیں آ گئیں. 587 درخواستیں آئیں، اور اس میں 90% ایسے لوگ تھے کہ جو مختلف قسم کے بائک اپلیکیشنز کے ساتھ منسلک تھے. تو ہم نے اس کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اسکروٹنائز کیا، فلٹر کیا، تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زیادہ تر بائکس ایسی ہیں کہ جو لائف کے حوالے سے ان کا بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. تو پھر ہم نے اس کے بعد ان کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کیا، بلوانا شروع کیا. لیکن جیسے ہی درخواست کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جب 400 ہوا تو ہم نے کہا کہ یہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، پھر 500، پھر 587 ہوا. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو 30 دسمبر تک فارم کو کوئی نہیں فل کر سکتا، اس کو ہم روک دیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پینڈنگ میں بائکس موجود ہیں ان بائکس کے ریپیئر کا کام مکمل کروا دیتے ہیں. اور پھر 31 دسمبر سے ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پلاننگ میں یہ شامل ہے کہ ہم دوبارہ سے فارم ری اوپن کریں گے، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ پھر اس میں فارم میں جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن، اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. اچھا یہ بتائیے، ٹھیک ہو گیا، یہ
تو ایک آپ لوگوں نے بائک آپ کے پاس آ گئی تو جب وہ لے کر آتا اسی وقت اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا خرچہ ہی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا کوئی مکینیکل اس میں ہم نے جو ہے نا اس میں ہم نے ایک تو ورک شاپ انچارج بنایا ہے, ٹھیک ہے. ورک شاپ انچارج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایک انسپیکٹر بھی ہیں, جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بائک ہمارے پاس آتی ہے تو ہم بائک کے کاغذات سے انجن نمبر چیسس نمبر میچ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو بائک مالکان ہے اس کی شناختی کارڈ ہم جمع لیتے ہیں اور کاغذ جمع لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ شفٹ ہو جاتا ہے ورک شاپ انچارج کی طرف. ورک شاپ انچارج جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں اور بائک مالکان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بائک میں کن کن چیزوں کی جو ہے وہ مرمت کی ضرورت ہے. وہ بتاتے ہیں بھائی انجن کا کام ہے, ہیڈ کا کام ہے, سلنڈر کا کام ہے, کلچ پلیٹ کا کام ہے. تو پھر وہ میکینک جو ہمارا ہے, جو ہیڈ آف دا میکینک ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ کی بائک میں اتنے اخراجات آ سکتے ہیں اور یہ پرسنٹیج تقریباً اتنی بن جاتی ہے. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی بھی بائک رائڈر ایسا نہیں ہے کہ جس نے منع کیا. وہ کہتا ہے جی مجھے یہ پرسنٹیج قبول ہے, آپ میری بائک مرمت کروائیں. اور پھر اس کے بعد خوشی خوشی جو ہے بہت سارے لوگ میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھا ہے جن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور پہلے دوسرے تیسرے دن جب بائک مالکان بنوانے آ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سچی میں ہمیں اس بات کا یقین نہیں آیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ حقیقت بات ہے کہ جب میں نے بھی اسے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو میرے لیے بھی بڑا سرپرائز تھا, کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دی. ہاں کوئی اکا دکا ایسا ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی کوئی بہت پریشان ہے تو چلو بھائی اس کی موٹر سائیکل بنوا دی یا گاڑی ریپیئر کروا دی, لیکن اتنی کثیر تعداد میں موٹر سائیکلس بائک کو ریپیئر کروانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے. چھوٹا سا ایک ٹریفک الرٹ ہے, میں چاہوں گا کہ وہ پہلے آپ کو ذرا سا میں دے دوں تاکہ آپ اگر اس روڈ پر روا دوا ہیں تو تھوڑا سا احتیاط برت لیجیے. پاور ہاؤس چرنگی پر میٹھے پانی کی لائن پھٹ گئی ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی وہاں آہستہ ہے, تو آپ متبادل راستہ وہاں سے اپنائیے. اس کے علاوہ ایک اور ٹریفک الرٹ ہے جی, سڑک بند ہے ریجن پلازا جانب جناح ہسپتال کینٹ موڑ, رفیقی شہید روڈ. ترقیاتی کام جاری ہے, ٹریفک کو کینٹ موڑ جانب ریجن پلازا ڈبل چلایا جا رہا ہے. تو اس طرف بھی اگر آپ رواں دواں ہیں تو کوشش کریں کہ احتیاط کیجئے, روڈ دوسرا کوئی جوائن کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹریفک الرٹ ہے جی, مقام ہے پنجاب چورنگی جانب خیابان جیل جبل چورنگی, دونوں اطراف گزری بلوور روڈ. ترقیاتی کام, روڈ کے کام اس پہ تعمیر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وہاں بھی ٹریفک کی جو روانی ہے وہ آہستہ ہے. ٹریفک کو اندرونی گلیوں کی طرف بھیج رہے ہیں, تو اس طرف بھی کوشش کریں کہ آپ اگر کوئی اور متبادل راستہ کر سکتے ہیں تو کنٹینیو کیجیے. اور جیسے کہ ہمیشہ ہم ایک ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں, سندھ پولیس FM 88.6 کی طرف سے بھی, سندھ پولیس کا بھی یہ میسج ہوتا ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کیجئے, اور اگر آپ بائک رائڈر ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال لازمی کیجئے. آج چونکہ بائک کی بات ہو رہی ہے, بائک کی ریپیئرنگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ جو طوبہ فاؤنڈیشن ہے ان کے جنرل سیکرٹری کوئی نہ کوئی ایک ایسا کانسیپٹ ان کے دماغ میں ضرور ہوگا کہ جب یہ بائکس رائڈر دوبارہ اپنی بائک لے کے جائیں گے تو یہ کتنے عرصے تک بغیر خرچے کے, یعنی کہ اگر 1000 روپے دے کر آپ کی بائک ٹھیک ہوتی ہے اور خرچہ اس پہ 5000 روپے آ رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا, بائک اصولی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عموماً جب آپ کسی کمپنی کے امپلائیز ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ مینٹیننس بھی دیتی ہے, آپ کو پیٹرول بھی دیتی ہے. لیکن یہ جتنی آن لائن کام ہو رہے ہیں, جو خاص کر میں نام نہیں لینا چاہتا, تو وہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی پروٹیکشن تک بھی نہیں دیتے ہیں. تو اس دوران یا اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی کہ وہ آپ کے پاس آئیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ فارم آپ بتا رہے ہیں 31 دسمبر کے بعد ہوگا, تو مجھے تو لگتا ہے آپ کو بہت بڑا اپنا جو ریپیئرنگ سسٹم ہے, مینٹیننس سسٹم ہے, اس کو بہت لارج کرنا پڑے گا اور بجٹ بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بجٹ تو ہم نے بجٹ ہمارے کنٹرول میں ہے الحمدللہ, اور ہم نے پر بائک, پر ڈے, پر ویک اور پر منتھ سے لے کر ہر دن کا بجٹ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. اور ہماری روزانہ میٹنگ ہوتی ہے جو اس کے کرتا دھرتا ہے, وہ میٹنگ کرتے ہیں اور روزانہ ہی کے بجٹ کو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں, اس کو سیٹ کرتے ہیں, تاکہ سال کے آخر میں جو ہم نے ایک تخمینہ لگایا ہے ہم اس تک پورا اتر سکیں. یہ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو, تاکہ اس پروجیکٹ کو نقصان نہ پہنچے
پہنچے. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے بجٹ کے حوالے سے. اور جہاں تک ریپیئرنگ سسٹم کا بات ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں تو ایسے ہی ہے, وہ بالکل بڑھا ہوا ہے. اور ہم نے اپنے دن کے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس ٹارگٹ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کر رہے ہیں. اور اپنے جو عملہ ہے اس کو بھی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم تلقین کر رہے ہیں. بالکل. یہ چونکہ انجینئر طلحہ عالم سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں میرے پاس کالز آ رہی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ کالز میں تب ریسیو کروں کہ جب تھوڑی سی ایک تمید باندھ دی جائے, آپ کو سمجھا دیا جائے کہ بات کس پہ ہو رہی ہے. بات آج ان نوجوانوں کے لیے ہو رہی ہے کہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں اس پہ جانا چاہ رہا تھا لیکن تھوڑا سا انٹرو انہوں نے دیا ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. چلا میں کال لیتا ہوں تاکہ لوگ آپ سے بات بھی کر سکیں, عوام جو سننے والے وہ بات کر سکیں آپ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ جی جی. آنے والے مہمان کو خوش آمدید بولتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا کہیں گے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ جی کیا کہیں سر یہ کون سی جگہ پر جو ہے شاپ آپ کی ہے, جو میکینک کی ہے, جہاں پر گاڑی تیار کر رہے ہیں آپ؟ چلیے آپ کا ریڈیو سنتے رہیے گا, آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں. بیسیکلی شاپ نہیں ہے, یہ آن لائن ایک فارم ہے جو کہ گوگل پہ جنریٹ کیا گیا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک ورک شاپ ہوگا جہاں پر یہ ریپیئر ہو رہی ہوگی. لیکن یہ بھی میرا بھی سوال میں آگے جا کے کروں گا. میں چاہوں گا کہ ابھی یہ سوال نہ چھڑا جائے کہ کیا وہ جو ڈائریکٹ آپ کے پاس آنا چاہیں وہ کس طرح آئیں گے. تو ایک کالرز اور ہیں, اس کو لیتے پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ریڈیو بند. وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ کہاں سے؟ سر جی محمد ندیم بات کر رہا ہوں, رنگی ٹون سیکٹر 4F سے. جی جی بات کیجیے. جی سر جی, مثلا کام کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے تو میں نے ریڈیو جیسے آن کیا تو پر پورا سن نہیں سکا میں. جی ندیم صاحب آپ ابھی بھی ریڈیو کو آن رکھیں اور سنتے رہیے گا. آج ہمارے ساتھ انجینئر طلحہ عالم ہیں جو کہ موٹر سائیکل جن کی مینٹیننس ریپیئرنگ مانگتی ہیں تو ان کو وہ مینٹیننس کر کے دے رہے ہیں. اور اس کو سنیے گا پروگرام کو, یہ آپ تمام نوجوانوں, خاص کر ان کے لیے, نوجوان کیا میں تو کہتا ہوں جو ہر شخص جس کے پاس بائک ہوتی ہے وہ ایک اس کا بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے, خاص کر جب پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہو کہ وہاں صرف بائک ہی آپ چلا سکتے ہیں, گاڑی کار کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. یا پیدل چلیں یا بائی سائیکل لیں یا پھر اس کے بعد موٹر سائیکل لیں. اچھا یہ جیسے ایک سوال بھی تھا طلحہ صاحب کہ وہ کیا کرے کہ جو نہیں گوگل فارم کر سکتا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں, تو ان کے لیے کیا آپ نے کچھ؟ دیکھیں یہ چیلنج تو پہلے دن سے آیا تھا, لیکن اس کو حل اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, پروین شاکر نے کہا تھا کہ جگنو کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. تو اگر کوئی والد ہے اور وہ استعمال نہیں کر پاتے تو ان کے بچے جو ہے وہ عام طور پہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں, اور بچے نہیں تو محلے والے یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو یہ ہم نہیں سمجھتے کتنا مشکل ہے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. تو جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں ان کی کوئی ہیلپ کر دے, تو اس طرح سے یہ گوگل فارم. اچھا لیکن ہے گوگل کے تھرو بالکل, تاکہ رجسٹریشن ہو جائے. ڈائریکٹ جو ہے نا ہم ڈائریکٹ انٹرٹین نہیں کرتے, ورنہ اس سے بڑی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. اچھا بالکل پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. موٹر سائیکل پہ میں نے سلسلہ اس لیے رکھا تھا کہ کیونکہ یہ اس وقت ایک ہاٹ ایشو تو نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے آپ کو اور مجھے بہت بڑی مدد مل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں طوبہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو اصل آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو قرض دینا, بلا سود قرض دینا, تو یہ کیسے ہے, کس طرح ہے, اور اس کو کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بلا سود قرضوں کا جو معاملہ ہے طوبہ فاؤنڈیشن کا, وہ 2011 سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور طوبہ فاؤنڈیشن کے بانی مرحوم کیپٹن حامد رضا صاحب, حافظ محمد شاہد صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری تھے, آج وہ صدر ہیں, اور شبیر عالم صاحب جو ہیں, یہ 3 بنیادی رکن تھے. اور ان لوگوں نے جو ہے 2011 سے اس چیز کو رنگی ٹاؤن میں شروع کیا, اور یہ سلسلہ الحمدللہ احسن طریقے سے چلتا رہا. اور 2016 میں ممبر بنا, اور پھر اس کے بعد 2021 میں جنرل سیکریٹری جو ہے بنا. اور طوبہ فاؤنڈیشن جو بلا سود قرضے فراہم کرتی ہے, اس کی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 ضمانتی کے بہاف پہ جو ہے وہ قرض دیتے ہیں.
اور زیادہ تر جو ہے وہ ہم اسمال بزنسز کے لیے دیتے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ 3900 کچھ فیملیز کو ہم دے چکے ہیں، جو آلموسٹ 4000 کی فیملیز جو ہے اس وقت ہم سے فائدہ اٹھا چکی ہیں، اور ریکوری ریٹ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ میرا سوال یہی ہوتا تھا کہ ریکوری کا کیا؟ ریکوری کے جو معاملات ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ پرابلمس نہیں آتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں، لیکن اس کی مختلف نوعیت ہے۔ اگر آپ اس پہ بھی بات کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ دلچسپ لگے گا کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، کس طرح سے انکوائریز ہوتی ہیں، کس طرح سے لوگ ہم سے جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں بے وقوف بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو ہم جو ہے وہ میکسیمم جو ہے نا وہ 40,000 کا لون دیتے ہیں، اور یہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ یہ تبدیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 40,000، 30,000، 25,000، 15,000، 10,000، اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس پیسے سے جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں ہم سے کون کون لوگ لون لے سکتے ہیں یا کون ہم سے لون لیتا ہے؟ تو میں سب سے پہلے تو ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ میں سندھ پلس FM 88.6 پہ موجود ہوں، تو اب تک 150 سے زائد جو ہیں وہ کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر حضرات تک جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ہم سے لون لیا ہے۔ اچھا جی، اور اس میں جو ہے وہ پولیس کے اہلکار بھی ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی ہیں، اور دیگر شعبہ جات کے جو پولیس محکمے ہیں اس کے جو ہے وہ اہلکار ہم سے لون لے چکے ہیں، اور کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک جو ہم سے لون لیتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریکوری نہیں کرتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں پیسے جمع بھی کرواتے ہیں، اور ہم جب ان سے لون لینے کا مقصد پوچھتے ہیں تو یہ وہ ایماندار اور دیانتدار پولیس افسران ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یہ لون لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف ٹھیلے والے، دکاندار، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیلس مین، یا جو لوگ گھر پہ کام کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی ایک لسٹ موجود ہے، تو وہ تمام لوگ ہم سے لون لیتے ہیں اور باعزت طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ سود میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کسی سے سود پہ لون لے لیا، موبائل لے لیا، گاڑی لے لی، اور ان کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، اور سود پہ ظاہر سی بات ہے کہ پیسے دے رہے ہیں، اور سود کے حوالے سے مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ سود جو ہے ایک ناسور ہے معاشرے کا۔ تو سود پہ پھنسے ہوئے ہیں اور لون لیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اس سے آزادی چاہیے تو وہ ہم سے لون لے کے وہاں ادا کر دیتے ہیں، اور پھر 1 سال کے اندر اندر ہمیں واپس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے ہم سے 30,000 روپے لون لیا تو وہ ہر مہینے 2500 روپے اپنی کیس جمع کرائیں گے، تو 12 مہینے میں یہ 30,000 روپے جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، اور ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ پورا لون کا سسٹم ہے۔ پھر اگر کسی کو معمولی کنسٹرکشن ہے، گیس بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، لائن کٹنے کی نوبت آ گئی ہے، تو وہ ہم سے پیسے لے کے جو ہے وہ اس کو حل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چھوٹے موٹے کنسٹرکشن کے معاملات ہو گئے، یا کسی کو جیسے مثال کے طور پہ یہ بھی ہمارے آپشن میں شامل تھا جب سے ہم نے بائک رائڈر ریلیف پروگرام شروع نہیں کیا تھا، کہ کوئی شخص بے روزگار ہو گیا ہے، اب اس کے پاس بائک موجود نہیں ہے، یا بائک ہے کنڈیشن ایسی نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے اس نے ہم سے 30,000 روپے لون لیا۔ رکشے کے کام کی بات کریں تو رکشے کے کام میں جو ہے وہ رکشے کے انجن سے لے کے تمام کام جو ہے نا 25,000 کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب کسی کا رکشہ جو ہے وہ گھر پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ آ کے ہم سے 30,000 روپے لون لیتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ باعزت طریقے سے واپس کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے جو ہے نا جو کلاسیفیکیشنز ہے اس کی، اس طرح اب کسی کے سیمسٹر فیس ہے، یا مثال کے طور پہ شکیل بھائی مڈل کلاس فیملی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلریز جو آتی ہے نا ان کی وہ بڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اگر 2 تاریخ کو سیلری آ رہی ہے تو 4 تاریخ کو اس کی جیب میں ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے، بازار کے لیے الگ، راشن کے لیے الگ، تعلیم کے لیے الگ، یہ ساری چیزوں کے لیے۔ لیکن جب جو ہے وہ سیشن اینڈ ہوتا ہے اسکول کا، اب کسی کے 3 بچے ہیں اور اسکول کا سیشن اینڈ ہو گیا، تو 3 بچوں کے نئے سیشن کے لیے یونیفارم، بیگ، بکس، کاپیز، فیس، یہ ساری چیزوں کا اگر 3 بچوں کا خرچہ آپ جوڑیں تو وہ میکسیمم جو ہے نا وہ 30,000 تک چلا جاتا ہے، اگر اچھے اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اب وہ 30,000 روپے فوراً سے اس کے لیے ارینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے سیلڈ پرسن ہے، تو وہ اس کے لیے پھر وہ ہم سے لون لیتا ہے۔ اور ایجوکیشن سے کے حوالے سے الحمدللہ بہت لوگ ہیں جو ہم سے لون لیتے ہیں اور باعزت طریقے سے جمع کرواتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیمسٹر فیس، اب کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹیوشنس پڑھا کر جو ہے وہ اپنی فیس جمع کر رہا ہے، اپنے معاملات حل کر رہا ہے، اب اس کو NED میں ہے، ڈاؤ میں بہت سارے بچے ایسے ہیں NED ڈاؤ کے جس نے ہم سے سیمسٹر فیس کے لیے بھی لون لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو وہاں جمع کراتے ہیں، ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ 30,000 روپے یا 40,000 روپے ہم اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیسے کم ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ 30-40 ہزار روپے میں جو ہے وہ زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس کا جو ہے سرکل بہت چھوٹا ہے اور جس کے اخراجات اتنے نہیں ہیں اور جس کا کام جو ہے وہ بس اسی کے اندر اس کا نیٹ ورتھ ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. بالکل ایسے ہی ہے اور بہت بڑی رقم ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب جو بلا سود قرضہ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا ایک اینول رکھا سال میں پورا کرنا ہوتا ہے یا تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے اس کا ٹائم؟ اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ اگر آپ نے 30,000 روپے لون لیا تو ہر مہینے آپ نے جو ہے نا 2,500 روپے جمع کرانا، تاکہ ایک سال کے اندر اندر آپ کی قسط ادا ہو جائے مکمل طور پر، ہمارے اکاؤنٹ پہ بھی افیکٹ نہ پڑے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس پیٹرن پہ پورا نہیں اتر پاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ریلیف بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بینک کی طرح ہم جو ہے ان کے گھروں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں یا شور شرابہ ساری چیزیں ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی جو ہے نا گئے گزرے لوگ ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اس پہ ریلیف بھی دے دیتے ہیں. اگر 12 مہینے میں ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس کو 15 مہینے میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن کرنا تو ہے بالکل. اچھا کرنا تو ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو بہت زبردست ہے کہ باختیار پاکستان، تو مقصد آپ کا یہی ہے کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے قرضے ہیں ان کو دے کے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے دنوں بڑے وائرل بھی ہو رہے ہیں، بلکہ آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ آن لائن وہ ایپ بنی ہوئی ہے، اس سے قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو بعد میں وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا، سود تو لگ ہی رہا ہے اس کے اوپر پلس وہ حالانکہ قرضہ ایک کیس میرے سامنے آیا تھا شپنڈی کا تھا، اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا، تو وہ 6,000 8,000 روپے لیے اور وہ بڑھ کے پتہ نہیں کہ 2 لاکھ کچھ ہو گیا اور وہ نہیں اتار سکا اور اس نے سوسائڈ کی، خودکشی کی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو پیسے دے رہے ہیں بلا سود ہے، کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں ایڈ ہو رہا. اچھا اس کے علاوہ طوبہ فاؤنڈیشنز کے اور کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جس سے عام صارف کو، عام عوام کو فائدے حاصل ہو سکیں؟ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ پیسے لے کے کاروبار کرتے ہیں تو آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. آپ چھوٹا کریں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتری آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈکیتی چوری اس کی طرف جائیں تو ایک حلال اور وہ بھی بغیر سود کے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طوبہ فاؤنڈیشن اور آپ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ہمت دے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اور جو جنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس جنگ کو ختم کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا اہم رول ادا ہو رہا ہے، کیونکہ سود تو ایک جنگ ہے بہت بڑی. دوسرے نمبر پہ جو یہ بائک رائڈر کو جب آپ بائک بنا کے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، بلکہ یہ تو بالکل نایاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو کوئی تصور ہی مجھے نہیں نظر آ رہا. ہاں کہیں دنیا میں کہیں اور ممالک میں ہو رہے تو میں نے پاکستان میں یا شہر کراچی میں نہیں سنا. ہوگا کوئی اکا دکا ہے، 2 بائکس بنوا دی، 1 بنوا دی، وہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ طوبہ فاؤنڈیشنز اور کون سے پروجیکٹ اسکولز یا کوئی اس طرح کی چیزیں؟ طوبہ فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ہے بلڈنگ میں کیا کیا پروجیکٹس جو ہے وہ جاری ہیں. سب سے پہلے تو میں لون کے حوالے سے اس کو ذرا کنکلوڈ کروں کہ لون کے پروگرام سے میں نے یہ ذاتی طور پہ نوٹ کیا ہے کہ جو کل لینے والے تھے آج وہ دینے والے بن گئے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دینے والا بنے. اور قرض دینے کے جو ہے نا علماء حضرات بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ سے زیادہ ثواب قرض دینے کا ہے. ٹھیک ہے، تو قرض کے معاملات کو الحمدللہ احسن طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش بھی ہے جو حضرات یہ سن رہے ہیں وہ طوبہ فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ طوبہ فاؤنڈیشن صرف قرض دیتا نہیں ہے، لیتا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہے، وہ 10 لاکھ روپے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ طوبہ فاؤنڈیشن والے ہم سے لے لیں 2 سال کے لیے اور آپ جو ہے یہ لوگوں کو قرض دے دیں. اب ذمہ داری آپ کی ریکوری کی، آپ ہمیں ریکور کر کے 2 سال کے بعد دے دیجیے گا. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ پیسہ جو ہے لوگوں کے کام آ گیا. پیسہ جب تک لوگوں کے کام نہ آئے اس وقت تک وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو یہ بھی ہم کرتے ہیں. تو بہرحال اب اگلے پروجیکٹس کی طرف بڑھتے ہیں. تو طوبہ فاؤنڈیشن کا جو اگلا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے میڈیکل سینٹر کا. ہمارا میڈیکل سینٹر جو ہے اس میں ماہر MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن بیٹھتے ہیں. ڈاکٹرز پولی کلینک کے نام سے ہماری بلڈنگ میں وہ کلینک موجود ہے، جس میں ہم پورے ہفتے کی جو دوا ہے مکمل مفت دیتے ہیں. اوکے، یعنی کہ جب ڈاکٹر صاحب ہفتے میں 2 دن آ رہے ہیں جی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ پورے ایک ہفتے کی اس پیشنٹ کو میڈیسن دے دیتے ہیں اور فری ہوتی ہے، کوئی اس کے چارجز نہیں. اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ 3 ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں، ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 جو ہے وہ میل ڈاکٹر، ڈاکٹر ہمام وارسی، ڈاکٹر روشان نکی اور پھر ان کی جو وائف ہیں. تو یہ 3 ہمارے پاس جو ہے MBBS ڈاکٹرز آتے ہیں اور یہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. اور جمعرات اور بدھ
जुमेरात और मंगल और जुमेरात को जो है 2 दिन डॉक्टर बैठते हैं और जो भी मरीज आते हैं उनको पूरे 1 हफ्ते की जो दवा है वो मुकम्मल मुफ्त देते हैं, जिसमें शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और भी दीगर जो अद्वियात हैं वो पेन किलर्स वगैरह, विटामिन मिनरल्स की जो दवा है, सारी चीजें बिल्कुल कॉल्स में ले नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपकी बात ज्यादा सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। और भाई आपका प्रोग्राम सुन रहा था। जी जी, मैं बाबू बोल रहा हूँ कराची से। कराची बहुत बड़ा होता है जी, मैं उमूमन लोगों से कहता हूँ आप जगह बताया करें जहाँ से आप कॉल। जनाब सॉरी, जिला मलिक से बोल रहा हूँ। ओके जी, बात कीजिए, सवाल कीजिए। मेरे को लोन चाहिए था, मैं इस मुताबिक में आपसे बोल रहा हूँ। ठीक हो गया जी। लोन का आप एक काम करें, प्रोग्राम सुनते रहिएगा, बिल्कुल आखिर में पूरी डिटेल्स आपको ताला साहब बताएंगे, आप उसे जरूर सुनिएगा ताकि ये कि लोन बिल्कुल ये 31 दिसंबर से लोन तो शायद अभी भी चल रहा होगा आपका, लोन का तो अभी भी चल रहा है, तो ये अभी आपको पूरी डिटेल देते हैं, आप सुनते रहिए प्रोग्राम को। अच्छा, यहाँ में सुनने वालों को जो रेडियो सुन रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप प्रोग्राम को सुनते रहें। कॉल्स यहाँ आ रही होती है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि तलहा पूरी चीजें बताए ताकि आप लोग सुन सकें इनसे तूबा फाउंडेशन क्या करती, कैसे करती, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उससे फवायद क्या हासिल हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ उसको सुने। मैं एक कॉल और ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? नियाज मोहम्मद बात कर रहा हूँ, जहांगीर रोड कराची से। जी नियाज मोहम्मद साहब जी, क्या कहेंगे? शकील भाई आपका तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, आप गेस्ट भी बहुत अच्छे लेके आते हो। जी जी, आज जो लेके आए हो इंजीनियर तलहा भाई है ना? जी जी, इंजीनियर तलहा आलम साहब। जी जी जी, पहले तो उनको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जो काम हमारी सरकार को करना चाहिए वो ये फलाई इदारे कर रहे हैं जी, और ये बहुत अच्छा काम है कि वो इनकी वाली बात है ना कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दे। जी ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चले आप अपनी दुआओं में भी याद रखें, बिल्कुल अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह इनको जो है ना जिंदगी दे, आमीन, तराज करें इनकी जिंदगी। आमीन, आपको भी अल्लाह खुश रखे। आमीन जी। बिल्कुल नियाज साहब आपने सही फरमाया, और मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा कि देखें, कर्ज लेना आसान है, कर्ज को उतारना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप एक तरतीब बनाते हैं, जैसे हम कमेटी डालते हैं, हम कमेटी भरते हैं, अगर ये सोच लेना तो यकीन करें वो एक किस्म की कमेटी होती है, क्योंकि उसमें कोई आपने सूद नहीं दिया। मैं तो ये समझता हूँ आप लोग कमेटी पहले दे देते हैं जी, आप उसकी पेमेंट जो है मंथली बाद में ले रहे हैं, एक आसानी पैदा कर दी आपने। एक कॉलर और है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ताकि सही है। जी जी बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कादिरदाद बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ माशाल्लाह। हर वीक आप जो है ना नए नए शख्सियत को लेके आते हैं, मुतारिफ करते हैं, जबरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और सर ये सिलाई जो काम है ये इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सलाम जो है इस तरह के खिलाते माशाल्लाह जबरदस्त है सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो बलूचिस्तान हब बलूचिस्तान में और इसी इलाके में हमसे यहाँ पे मुतारिफ हो, ताकि यहाँ पे गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के हवाले से लोग कारोबार में तवज्जो देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उधर हालात तो इसमें कोई शक नहीं है। पूरा पाकिस्तान, खासकर आप जैसे हब चौकी का कह रहे हैं, नो डाउट हब चौकी लफ्ज कह रहा हूँ, हब का जो इलाका है तो वहाँ भी पसमानदगी बहुत ज्यादा है। तो बल्कि इनके जो प्रोजेक्ट है वो औरंगी टाउन में ज्यादा है, औरंगी टाउन बिल्कुल करीब लगता है, हब से बहुत करीब है। जी तला साहब ऐसे ही है। सर यहाँ पे अगर करें तो सही है सर, शराइत की बता दें। अभी आप प्रोग्राम सुनिए, अभी मैं लास्ट में बिल्कुल मैं तला से कहूंगा कि वो आपको बिल्कुल बताएंगे। और मैंने तला वक्फा होता है, मैंने वक्फा नहीं लिया आज। मैं चाह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू रहे ताकि कंटिन्यू जो सुनने वाले वो सुने और उनको पता चले कि वो किस तरह फवायद हासिल कर सकते हैं तूबा फाउंडेशन से। कॉलर से अच्छा सवाल आपने रखने अब जहन में, क्योंकि जवाब आपने देने जो भी कॉलर्स आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको और आपके मेहमान को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुजर बाबा बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी गुजर बाबा जी बात कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर से
آپ عام عوام غریب عوام کے لیے مداوا بن رہے ہیں دکھوں کا, اور آپ کی انتظامیہ سے دوبارہ یہ التماس ہے کہ پروگرام کو بڑھایا جائے, خدا را بڑھایا جائے, کیونکہ مہمان کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا اور فون کرنے والوں کو بھی صحیح موقع نہیں ملتا ہے. برائے مہربانی وقت بڑھایا جائے. فضول کے پروگرام آتے ہیں 2-3 ان میں کچھ کم کر کے آپ کی طرف توجہ دی جائے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. اور بول کراچی کے پروگرام کی طرف. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے کہتے ہیں, آپ تو مداوا بن رہے ہیں غریبوں. بہت شکریہ جی. بالکل ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ پروگرام کا وقت بڑھانا تو شاید انتظامیہ تو کہہ دے گی بڑھا دیں, لیکن ہوتا یہ کہ مجھے بھی ڈیفینیٹلی دوسرے اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ جانا ہوتا ہے, لیکن یہ پروگرامس ہے آپ ہی کا, یہ آپ کے لیے, چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو اور مہمان کو شو میں خوش آمدید. میں محمد خان ناظم آباد نمبر 4 سے. محمد خان صاحب, آپ میری مینجمنٹ سے یہ ٹیچر میں بالکل ہاتھ جرمانے کے لیے تیار ہوں. جی کیا کہیں گے آج مہمان ہمارے, آپ نے سنا ہوگا. میں تو مہمان کے لیے اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت انہیں غیب سے مدد فرمائے اور اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ یہ 2000 گز پر دسترخوان کھولے اور ایک دروازے سے لوگ انوں اور دوسرے سے آؤ. آمین جی, آمین. اور اللہ انہیں غیب سے معلومات عطا فرمائے. اور میں مینجمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر ہماری فرمائش, اگر ہماری خواہش آپ کا شو 2 گھنٹے کم از کم کر دیں, یہ ہماری ریکویسٹ ہے. اگر مینجمنٹ سن رہی ہے, اگر اس کو محمد خان صاحب, جتنے شوز ہیں نا ان میں 3 وقفے ہوتے ہیں, اور میرا پہلے ایک وقفہ تھا, میں نے وہ بھی ختم کروا دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی طلحہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی تک ہم نے کوئی وقفہ نہیں لیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے گفتگو اور آپ لوگوں وہ مفید جو باتیں ہیں طلحہ کی یا جو بھی میرا مہمان ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں. تو بہت شکریہ جی, آپ کی جو بات ہے وہ انتظامیہ سننے کی. بہت شکریہ جی. محمد خان صاحب کافی عرصے سے غائب رہے اور آج آئے, تو اسی لیے میں نے کہا کیونکہ ہماری ایک فیملی بنتی جا رہی ہے. جو میرا پروگرام ہے صارف کی آواز, اس کی فیملی بن رہی ہے. میں نے شروع میں کالز نہیں لی طلحہ, اس ٹائم کالز بہت ہیں آپ کے لیے. بالکل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر طبیعت مزاج کیسے ہیں, خیریت سے ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے؟ یار میں بول رہا ہوں کٹی پڑی تھے. سر میں ٹاپک نہیں سننا, میں تو ایسی کال کی ہے. وہ ابھی ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایک ابھی اس وقت جو بائکس ہیں لوگوں کی خراب ہو چکی ہیں, اور آن لائن شاپ جو بزنس کرتے ہیں تو اس طرح بھی, یا پھر خود پرسنل یوز بھی کر رہے ہیں, تو ان کو یہ نہ صرف بائک ریپیئر کر کے دے رہے ہیں, اس کے علاوہ بلا سود قرضے ان کی جو طوبہ فاؤنڈیشن ہے اس کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ جنرل سیکرٹری ہیں انجینئر طلحہ عالم صاحب, وہ میرے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم سر. آپ کو اللہ پاک شہر میں پاسپورٹ دیگر ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے. یہ تو اس دور میں, اس معاشرے میں اگر انسان کی جو ہے نا تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو میں تو خیر گزر چکا ہوں, اور اللہ ایک بندہ فندہ اس کو بہت جان اچھا کرے. اس سے میری ہیلپ کی سمجھ جناب, یا جا رہا ہوں آپریشن میں بچے گا تو کروا رہا ہوں نا سر. اللہ تعالیٰ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے بھی, بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا جس کا بھی کوئی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی صحتیابی عطا فرمائے. اچھا طلحہ شروع کرتے ہیں بتانا, تاکہ میں اب کال نہیں لوں گا, میں چاہوں گا اب آپ بتائیے. ہاں, پروجیکٹس کی بات ہو رہی تھی, تو ہمارا یہ میڈیکل سینٹر کا پروجیکٹ ہے کہ جس میں ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے مفت, اور ابھی الٹرا ساؤنڈ کا بھی انتظام وہاں کر دیا گیا ہے, اور تمام چیزیں جو ہیں اس میڈیکل سینٹر میں ہو رہی ہیں, جو کہ طوبہ فاؤنڈیشن کی بلڈنگ میں ہی ہے. پھر دوسرا ہمارا جو اہم پروجیکٹ ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے, وہ ہماری فرسٹ فلور پہ جو ہے, جی وومن امپاورمنٹ کے لیے فرسٹ فلور پہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر موجود ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم بالغاں خواتین کے لیے موجود ہے. وہ خواتین جو تعلیم بالغاں حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے قرآن شریف پڑھانے کا, ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کا, اور دیگر جو مسائل ہیں اس کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے جس میں بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ اسٹیچنگ وغیرہ سکھایا جاتا ہے, اور اس سے وہ اپنے گزر بسر کرتی ہیں, بڑا ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو طوبہ فاؤنڈیشن
فاؤنڈیشن کا ایک بنیادی مقصد ہے نا وہ ڈائیورسٹی بھی ہے. ہم ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. ہمارا جو ویژن ہے نا وہ ہے رنگ، نسل، قوم، ذات، مسلک، مذہب، زبان، تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں. تو جس کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ابھی کل ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ چرچ میں ہوا تھا، سینٹ پیٹر چرچ میں. ہم نے جا کر جو ہے لوگوں میں جو ہے رضائیاں اور ہوڈیز تقسیم کی. اس سے پہلے بھی ہم مختلف چرچز میں جا چکے ہیں. ہمارے یہاں لون لینے والے افراد میں جو ہے وہ ہندو کمیونٹی بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی بھی شامل ہے، اور اس میں تمام مسلک کے لوگ شامل. اس میں کوئی جو ہے وہ ہم ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. پہلی بات. اگلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی فیصل آباد میں جو سانحہ ہوا، سانحہ جڑاں والا، اس میں بھی میں خود گیا، ہماری ٹیم گئی. ہم نے وہاں جا کے لوگوں کی بڑی ہیلپ کی اور ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ان کو ہم نے کیش اماؤنٹ بھی دیا. ساتھ ہی ساتھ مختلف چرچ کی تعمیر میں حصہ لیا. وہاں پہ واٹر کولرز وغیرہ لگانے کا انتظام کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طوبہ فاؤنڈیشن کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ایک زکوٰۃ کا سلسلہ ہے جس میں ہم ویڈوز کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا ویڈو پروگرام ہے. منتھلی جو ہمارے پاس ویڈوز موجود ہیں ان کو 1 سال کے لیے جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد پھر اس میں ہم تبدیلی لاتے ہیں. تو یہ پروگرام ہمارا جو ہے ویڈوز کا یہ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن پہ کام ہے. ایک فلاحی اسکول ہمارا ہے، وہ طوبہ فاؤنڈیشن سے کولیبوریٹ تو نہیں ہے، البتہ طوبہ فاؤنڈیشن کی بلڈنگ میں، جس کو پرسنلی طور پر ہم چلا رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کو چلا رہا ہوں اکیڈمی آف لرننگ کے نام سے، جس میں کینیڈین اسٹینڈرڈ پہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور ان بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. محمد ارشاد ہیں ان کے توسط سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اکیڈمی آف لرننگ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں اور اس پہ میں بھی شامل ہوں. تو یہ جو ہے وہ ہمارا ایک کام یہ بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ٹیمپرری ورکس ہے نا، اس میں ہمارے پاس موجود ہے راشن ڈسٹریبیوشن، جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک فیملی کو راشن دیتے ہیں، اور سال کے 365 دن 365 فیملیز کو ہم راشن دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صدقہ پروگرام ہے. تقریباً ہر ہفتے جو ہے وہ 6 یا 4 جانور جو ہے وہ ذبح کر کے وہ فیملیز جو کہ 6 مہینے ہو جاتے ہیں گوشت نہیں کھاتے ہیں، ان کو ہم گوشت فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیزنل کام بہت زیادہ ہے. جیسے کہ ابھی سردی ہے تو سردی میں رضائیوں کی تقسیم، ہوڈیز، ابھی ہم نے 2000 ہوڈیز بنوائی ہیں نئے، جو کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں. مختلف اسکولز میں جا کے ٹارگٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے کام کیا جا رہا ہے. کال لے لیں، بالکل آپ کال لے سکتے ہیں. ان کا بھی یہ ہمارے فیملی ممبرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد کرار خان ناگن چرنگی سے بات کر رہا ہوں. جی کرار صاحب، کیا کہیں گے؟ اب جیسے طلحہ بھائی نے یہ بتایا کہ ہم کوئی 10 لاکھ روپے جمع کروائے ان کے پاس، تو اگر فرض کرو کوئی بندہ کرواتا ہے 10 لاکھ تو اس کے لیے کوئی نفع وفا اس کو دیں گے یا کیا کریں گے؟ یہ آپ کو سنتے رہیے کہ یہ خود ہی آپ کو جواب دیتے ہیں. وہ تو میں سن رہا ہوں. یہ بتائیں گے آپ کو اس سے منافع دیں گے نہیں دیں گے؟ اگر کوئی 10 لاکھ روپے جمع کراتا ہے تو اس کو ماہوار کچھ یہ بھی وظیفہ دیں گے یا کیا کریں گے؟ کیا ہوگا اس کا حساب کتاب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی یہ سوال ہے، ویسے میرے پاس جواب تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ جواب دے دیں. دیکھیں میرے پاس جواب یہ ہے کہ یہ بلا سود قرض فراہم کر رہے ہیں، اور جو ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، یا ڈیفینیٹلی اس وقت بھی ان کو بہت سارے ڈونرز پیسے دے رہے ہیں، تو وہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ بینک میں پڑا ہوا پیسہ اگر میرے کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے تو وہ ایک پیسہ بھی ملٹیپل نہیں ہوتا. لیکن جب ان کے پاس وہ پیسہ جاتا ہے تو 100% وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو خود سوچیں، آپ کے 10 لاکھ روپے میں سے اگر میں 50-50 ہزار روپے بھی قرضہ کروں تو کتنے 20 گھرانوں کو گیا، تو 20 گھرانوں کی دعائیں کتنی لگی، اور پھر وہ پیسہ آپ کو واپس ریٹرن مل رہا ہے. بینک میں پڑا ہوا وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن یہاں پڑا ہوا وہ آپ کے لیے آخرت کے لیے بہت کچھ پیدا کر رہا ہے، وسائل پیدا کر رہا ہے آخرت کے لیے. تو مزید ایک کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر محمد ناظم گلبار کراچی سے ناظم صاحب آپ کے مہمان گرامی کو سلام پیش کروں گا، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو. وعلیکم السلام. جی میں تمام لسنر سے اپنے قابل احترام قابل عزت ان سے درخواست صرف یہ کروں گا کہ ایک تو آپ لوگ مکمل طور پہ پروگرام سنا کریں، اس کے بعد جو موضوع ہو اس موضوع پہ بات کریں تو بیسٹ ہوگا، بجائے دوسری چیزیں لے کے آنا اور یہ کرنا وہ کرنا، تو اس سے کیا وقت کا ضائع ہمارے مہمان گرامی کا بھی ہوتا ہے اور ان کا بھی.
بالکل ایسا تو میں بس یہ عرض کروں گا. چلے آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے, میرا کام آسان کر دیا آپ نے کہ جو بات مجھے کرنی چاہیے. اچھا یہ مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے جو پروگرام ہے صارف کی آواز, اس کی جو فیملی بنتی جا رہی ہے وہ فیملی ایسی ہے کہ ایک تو وہ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور سیکنڈلی وہ مجھے سپورٹ بہت کرتے ہیں کہ کہیں اگر میں بھی غلطی کر جاؤں تو وہ بتاتے بھی ہیں مجھے. میرے پروگرام میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو بھی بتاتے ہیں. جی کال لیتے ہیں, کال وہ ہو گئی. اچھا طلحہ, بیسیکلی سوال بہت سارے ہیں لیکن یہ جو ابھی جو 10 لاکھ والا تھا نا, میں اس پہ ابھی میں ان کو مزید کرنا چاہ رہا تھا, کال بھی تھی. ہم کیسے لوگوں کو بتائیں, ہم کس طرح ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم نے سود سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ آپ تو کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خلاف جنگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نماز چھوڑنے پہ نہیں کہا, اور بھی دیگر جو معاملات ہیں اس پہ نہیں کہا کہ اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے تو میرے خلاف جنگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ اور وہ سود ہے, اور وہ قرآن میں موجود. بے شک کیوں نہیں. میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے, یا دنیا کے جتنے بھی اوریٹرز ہیں, جتنے بھی اسکالرز ہیں, جتنی پوری دنیا کی مشینری ایک طرف کر دیں اور قرآن کی صرف اس ایک آیت کو کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سود میرے خلاف جنگ ہے, اس کو ایک طرف کر دے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اور مزید کسی چیز کی ضرورت ہے. اگر صرف یہ آیت جو ہے نا وہ لکھ کے لگا دی جائے اور کسی کو بتا دیا جائے تو اس سے بڑی جو ہے وعید اور اس سے بڑی رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے سود کے خلاف. ٹھیک ہو گیا, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں فیضان بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ سانگر, سٹی شہزاد پور. جی 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 بات کیجیے. جی جی سر آپ کا پروگرام سن رہا تھا میں. جی جی. آپ کو اور آپ کے مہمان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک پیش کرتا ہوں. پروگرام آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے. جزاک اللہ. تو سر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. ہمارا ایک گاؤں ہے ولیج شیر خان لگاری. شیر خان لغاری. جی جی. جس کی ہم فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, اسکیل فاؤنڈیشن. وہ گاؤں کے نام سے شارٹ فارم ہے اسکیل فاؤنڈیشن. اس پہ ہم بہت کام بھی کر رہے ہیں اور یہ پرائیویٹ این جی او سلیمان جی اپڑو ساسو انجل, ان لوگوں نے بھی ہماری کافی محنت کی, سلیمان صاحب نے بھی, اور کافی ہیلپ کی, اور پروجیکٹ کافی چلے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ میں بول رہا تھا, یہ کچھ ایسا کام جیسے ہمارے پاس ابھی گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ایسا کوئی یا سرکاری یا پرائیویٹ کسی این جی اوز کے. آپ ایک کام کریں, ابھی پروگرام سنیں, بس ابھی میں چونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف ہوں, میں طلحہ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ تمام ڈیٹیلز دیں تاکہ آپ سننے والے ان سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں آگے, یہ پروجیکٹ میں کس طرح آپ لوگوں کو سانگڑ ہو یا سندھ, ظاہر پورا پاکستان میرا اپنا ہے اور پورا پاکستان میں طوبہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, تو سندھ تو قریب ہی ہے, تو انشاءاللہ آپ پروگرام سنیں, یہ پوری ڈیٹیل ابھی آپ کو دیں گے. سندھ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ فلڈ میں ہم جو ہے وہ سندھ کے مختلف اضلاع میں گئے اور وہاں کام کیا, اور ان کا یہ جو سکرنڈ یا کون سا علاقہ, سانگڑ بھی گئے, سکرنڈ بھی گئے, دادو بھی گئے, مختلف ایریاز میں ہم گئے. تو بہرحال میں اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جاتا ہوں. تو ایک آخری پروجیکٹ جو کہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور ابھی جو شروع ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے بتاؤں, پھر میں لون کی تفصیل کی طرف لے کر جاتا ہوں. اب آپ وہی کریں, میں کال لے رہا تھا کہ لوگ نوٹ بھی کر لیں. تو ہمارا جو ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے ایم کیٹ اور ای کیٹ. ایم کیٹ کہتے ہیں میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, اور ای کیٹ کہتے ہیں انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, جس میں بڑے اسٹوڈنٹ ابھی بیچارے پریشانی سے بہت پریشان ہیں. تو شاید آپ نے نہیں دیکھا, ابھی ہم نے جو ہے وہ پچھلے ہفتے یہ اناؤنس کیا کہ ہم 80 اسکالرشپس دے رہے ہیں ایم کیٹ اور ای کیٹ کے بچوں کو, اور اس کے لیے بھی ہم نے گوگل فارم بنایا, اور پورے کراچی سے جو ہے 680 بچوں نے گوگل فارم بھرا, اور پھر ہم نے ٹیسٹ لیا. اور ٹیسٹ میں یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بچے اورنگی ٹاؤن سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اورنگی سے باہر جا رہے ہیں, مگر ہم نے اس دن یہ کر کے دکھایا کہ پورے کراچی سے بچے تعلیم حاصل کرنے اورنگی ٹاؤن آ رہے ہیں, اور اس میں 142 بچے پاس ہوئے اس ٹیسٹ میں. وہ ٹیسٹ ہم نے سیٹ کیا, 3 دسمبر کو ہم نے ٹیسٹ لیا, 142 بچے پاس ہوئے, اور پھر 5 دن تک, کل وہ انٹرویو ختم ہوا ہے, 5 دن تک ہم نے انٹرویوز کیے, اور انٹرویو کرنے کے بعد ہمارے پاس 80 سیٹس موجود تھیں, جس میں سے 76 بچے پہلے فیز میں جو ہے وہ پاس ہوئے. پھر سیکنڈ فیز میں ہم نے مزید انٹرویوز کیا اور 5 بچے مزید پاس ہوئے. تو 81 بچوں کی کل اورینٹیشن کلاس ہوئی کہ جن کو مکمل 100% اسکالرشپ ہم نے دی ایم کیٹ اور ای کیٹ کے لیے.
ہے, اور اس میں چیریٹی وے فاؤنڈیشن, طوبہ فاؤنڈیشن اور انجینئرس اینڈ ڈاکٹرس, ان کو ہم نے شامل کیا. چیریٹی وے فاؤنڈیشن ڈونر ایجنسی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انجینئرس اینڈ ڈاکٹرس جو ہے سروس پرووائڈر کے طور پہ بچوں کو پڑھائیں گی. تو یہ ہمارا جو ہے نا ابھی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ میرے بالکل ذہن سے نکل گیا, کیونکہ پچھلے 5 دن سے ہم اس پہ انوالو ہیں, اور یہ بڑا پروجیکٹ ہے. جی. تو ایم کیٹ ای کیٹ کے جو بھی بچے ہیں ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 80 بچوں کو اسکالرشپس دے دی گئی ہیں. اس کی چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کریں گے. بہرحال لون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لون پروگرام میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے تو 2 ضمانتی ہونا چاہیے, اور ضمانتی کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کا پڑوسی ہو یا وہ آپ کا قریبی دکاندار ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرایہ دار ہیں ان کو ہم لون نہیں دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرایہ دار ہے لون لینا چاہتا ہے تو اس کے مالک مکان کو پھر ضمانتی ہم بناتے ہیں کہ آپ اس کی ضمانت لیں تو ہم پھر اس کو جو ہے وہ لون دے سکتے ہیں. لون کی ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ دونوں ضمانتی کے شناختی کارڈ کی کاپی اور جو بروور ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی اور گیس کے بل کی کاپی ہم لیتے ہیں درخواست کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس کی انکوائری ہوتی ہے, اور 1 مہینے میں کوئی 1 دن ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا ہماری ڈسبرسمنٹ ہے, میں یہاں پہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں, اور میں آپ کو پرسنلی بھی دعوت دوں گا کہ آپ نے لازمی طور پر جو ہے اس میں شرکت کرنا ہے. تو اس مہینے کی جو ہماری ڈسبرسمنٹ تھی وہ 3 دسمبر کو ہوئی. اب اگلے جنوری کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنا ہے. تو پھر ہم مہینے میں کوئی 1 دن رکھتے ہیں جس میں ہم تمام بورورز کو بلواتے ہیں اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ لون پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایریا کون سا ہوتا ہے؟ اس میں ایریا جو ہے کوئی حد نہیں ہے کہ صرف اورنگی ٹاؤن میں دیا جائے گا, لیکن اورنگی ٹاؤن سے باہر کے جو ایریاز ہیں اس میں تھوڑا سا انکوائری میں تبدیلی ہوتی ہے, تھوڑا سا چیزیں لیندی ہو جاتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے باہر بھی ہمارے جو ہے وہ 25% لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے لونز دیا ہے. اور یہ جو پولیس کے اہلکار ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ اورنگی سے باہر کے ہیں اور مختلف زبان بولنے والے ہیں جن کو ہم نے لون دیا, اور بھی دیگر لوگ ہیں. تو لون کی تفصیل تو یہی ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد جو ہے مختلف صوبوں میں ابھی ہمارا کام شروع نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, افرادی قوت کی ضرورت ہے, اور مزید فنڈز اور ڈونیشنز کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ سے رجسٹرڈ ہے 2011 میں, سندھ چیریٹی کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہے, جو کہ FATF کا ایک قانون 2019 میں پاکستان کی اسمبلیوں سے پاس ہوا تھا. تو سندھ چیریٹی کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہے. اکنامک افیئرز ڈویژن میں بھی ہمارا MOU جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوا ہوا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ FBR سے ہم ٹیکس ایگزمپٹ بھی ہیں. تو یہ ساری تفصیل ہے. آپ سے رابطہ کرنا چاہے کیسے کرے؟ اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کے 2-3 طریقے ہیں. ہماری جو ہمارا ویب سائٹ ہے یا ہماری فیس بک پیج ہے اس کے اوپر ہمارا فون نمبر بھی موجود ہے, ہمارا واٹس ایپ کا بزنس اکاؤنٹ بھی موجود ہے, اور ہمارا ادارہ جو ہے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 بلاک L فٹ بال چرنگی کے نزدیک جو ہے المصطفیٰ روڈ ہے, وہاں پہ ہمارا ادارہ طوبہ فاؤنڈیشن موجود ہے. ہفتہ اور اتوار کو جو ہے وہ ہمارے لون کے جو انچارج ہیں قاسم, اتفاق سے دونوں کا نام ہی قاسم ہے, تو وہ دونوں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, اور ہمارے جو مینیجر ہیں شبیر عالم وہ ان تمام چیزوں کو اسکروٹنائز کرتے ہیں, اور ہمارے صدر صاحب جو ہیں شاہد صدیقی وہ جو ہے اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. تو طوبہ فاؤنڈیشن کے دفتر بھی آپ آ سکتے ہیں. طوبہ فاؤنڈیشن کے دفتر کی ٹائمنگ جو ہے جمعے والے دن ہمارا دفتر بند رہتا ہے, اس کے علاوہ تمام دن آپریشنل ہوتا ہے. صبح 9 بجے سے لے کر عام طور پہ آفس ٹائمنگ ہمارا اسٹینڈرڈ ٹائمنگ تو 5 بجے, لیکن ہم رات 8-9 بجے تک بھی وہاں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. طوبہ فاؤنڈیشن جس کو آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیے. یہ موبائل بیسیکلی صرف ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے, فیس بک دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ اس کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ موبائل پہ جائیے اور طوبہ فاؤنڈیشنز لکھیے, آپ کے سامنے پوری طوبہ فاؤنڈیشنز کی تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی. بلکہ جو کچھ باتیں کی گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ویب سائٹ پہ ان کی ملیں گی. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قرض لیجئے یہ سوچ کر کہ یہ قرض آپ نے واپس بھی کرنا ہے. جب بغیر سود کے قرض دیا جا رہا ہے تو کم از کم اس جنگ میں نہ شامل ہو جو سود کے ساتھ آپ کے ساتھ کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا پروگرام آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں طلحہ کے ساتھ ایک میرا بہت اچھا, چونکہ بہت پرانا ساتھ تھا, لیکن آج طلحہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام کرنے میں بہت مزہ آیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سارے کالرز ہیں, یہ ابھی بھی میرے پاس کالرز ہیں جن کی کالز آ رہی ہیں, اور آج سندھ سے اور بلوچستان سے بھی کالز آئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط حیات ملتے ہیں منگل کو کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ایشو کے ساتھ, تاکہ وہ ایشو جس کو ہم ریزالو کر سکیں. پاکستان زندہ باد.